बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करने लगा हूँ जो कंसेप्ट है नबूवत के इख्तिताम का, लेकिन इसके फ़िक्री पहलू के लिहाज से मुझे बहुत अरसा हो गया है अब ये सोचते हुए कि ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नबूवत के इख्तिताम के मुतल्लिक बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, तहरीकें मुख्तलिफ़ अदवार से ख़ास तौर पे पिछले 50 साल से होती रही हैं। लेकिन बाहर कैफ मुझे हमेशा ये लगता रहा कि किसी न किसी तौर पे इसके अंदर जज्बातियत और नज़रिए पे तो बात हुई, लेकिन इस नज़रिए की जो फ़िक्री पहलू है उसके मुतल्लिक बहुत कम बात की जाती है, या शायद की गई हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो उस चीज़ के मुतल्लिक मैं बात करने की कोशिश करने लगा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। एक दफ़ा फिर मैं अर्ज़ कर दूँ कि ना मैं कोई आलिम हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक ऐसा इंसान ज़रूर हूँ जो एक बेहतर और सही मुसलमान होने की कोशिश कर रहा है, और एक ऐसे माशरे का हिस्सा है कि जहाँ पे मजहबी रवाज और मजहबी जहन बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर है मैंने जुम्मे के खुतबे से लेकर किताबें और किताबों से लेकर वीलॉग्स और वीलॉग्स से लेकर मुख्तलिफ़ जलसे जुलूस की रिपोर्टें पढ़ी हुई हैं। तो किसी न किसी तरीके से दूसरे पाकिस्तानियों की तरह मैं भी मज़हब की अपनी एक ख़ास समझ बूझ भी रखता हूँ और उसके ऊपर अपनी एक अप्रोच भी रखता हूँ। मेरी दरख्वास्त होगी कि इस वाली गुफ्तगू को आप किसी तरीके से कोशिश करके, हो सकता है ये थोड़ी सी तवील हो, लेकिन पूरा ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले और दूसरे हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ वो तमहीद है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो नबूवत के इख्तिताम के मुतल्लिक है उसको सिर्फ बिल्ड करने के लिए या उसकी लॉजिक के लिए पेश की जाएगी। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल के मुताबिक नबूवत के इख्तिताम के मुतल्लिक सोचते हुए सबसे पहले हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के मुतल्लिक थोड़ा गौर से देखना और सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इस टॉपिक से रिलेटेड जब हम उनके मुतल्लिक सोचते हैं तो जो पहली चीज़ जो पहला इशू मेरे जैसे बंदे के जहन में आता है वो इस बात से रिलेटेड है कि समहाउ मेरी शुरू से ही एक फीलिंग है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ उम्मी का एक लफ्ज़ मुंसलिक किया जाता है, शायद किसी सियासी वजूहात की बुनियाद के ऊपर हमने हमेशा से ही इसको अपने एक मखसूस दायरे से बाहर सोचने की कोशिश ही नहीं की। मैं ये समझता हूँ और मेरा मानना ये है, और ख़ास तौर पे जितनी 12-14 किस्म की सीरत की किताबें पढ़ने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे बेहतर मैंने आज तक किताब सीरत के मुतल्लिक पढ़ी है वो डॉक्टर हमीदुल्लाह के की लिखी हुई है, क्योंकि उसके अंदर मुझे ना सिर्फ के वाक़यात बहुत लॉजिकल तरीके से मिलते हैं, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के मुताबिक ऐसे वाक़यात पेश किए गए हैं कि जिनके तहत आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को ज़्यादा बेहतर तौर पे जानने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा मौजू उम्मी होने का नहीं है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं ये बात यहाँ से आगाज़ इसका क्यों कर रहा हूँ। मैं उम्मी लफ्ज़ को हमेशा से समझने से कासिर इसलिए रहा हूँ कि एक ऐसी शख्सियत मुबारक जो कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत है अल्लाह ताला के बाद, और सो मच सो कि जिनके मुतल्लिक हम ये हदीस के मुतल्लिक भी ईमान रखते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो उनके मुतल्लिक एक ऑर्डिनरी तरीके से उम्मीद मान लेना एक मुश्किल काम है। इसी तरीके से उनकी ज़ाती सिविल लाइफ के मुतल्लिक जब हम देखते हैं तो हम सब इस बात को जानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामयाब तरीन बिजनेस पर्सन थे। सो मच सो कि अलमशहूर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या हम सब जानते हैं कि जिसमें ऑन अकाउंट ऑफ रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक ख़ास कारोबारी कामयाबियाँ थीं,
اس کے تحت مکہ میں جو ایک کامیاب اور دولت مند ترین خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ان کو انگیج کیا اپنے کاروبار چلانے کے لیے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخصیت جو ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہے، اور بہت کم لوگوں نے اس بات کو پیش کیا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے زیادہ بہتر طور پہ اس کو پیش کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل ٹریولڈ انسان تھے تجارت کی وجہ سے، جو ارد گرد کے دور دراز علاقوں میں بھی عرب کے اندر اپنی تجارت کی غرض سے جاتے رہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جو تجارت کر رہی ہے، کامیاب ترین تاجر ہیں، لوگ ان کی سروسز کو ہائر اور انگیج کر رہے ہیں، وہ ویل ٹریولڈ ہیں، وہ دوسری ملکوں یا علاقوں کے تاجروں کے ساتھ ڈیلز بھی کر رہے ہیں اور کامیابی سے ڈیل کر رہے ہیں، تو دماغ یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امی یا نعوذ باللہ صرف ایک ایسا انسان جو لکھنے پڑھنے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا اور بنیادی دنیاوی علوم کو بھی نہیں جانتا، میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس وجہ سے بھی آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیے کہ نہ صرف کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹریڈ سے منسلک ہیں، بلکہ ان کے روٹس اگر آپ کو خاص طور پہ موقع ملے، اس وہ کیونکہ ہمارا مین موضوع نہیں ہے تو میں مختصر کر رہا ہوں، تو آپ حمید اللہ صاحب کی کتاب ضرور پڑھیے۔ آپ کو علم ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کہ لوگوں سے مل رہے ہیں تجارت کی غرض سے، بلکہ ان کے اندر آپ کو ایک خاص قسم کا انٹلیکچول ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے اور ایک انکوزیٹو نیچر نظر آتی ہے چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے متعلق۔ اس لحاظ سے ان کی تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ان ٹریڈ روٹس کے اوپر بعض جگہوں پہ جہاں پہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے یا کوئی علمی قسم کے حلقے موجود ہیں، وہاں پہ ان کی اٹینڈنس بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو ایک شخصیت، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان ٹریڈ روٹس کے اوپر بہت سارے علمی حلقے ایسے تھے جو اس زمانے کے گریک فلسفی کے انفلوئنس اسکول آف تھاٹ سے منسلک تھے۔ تو ایسا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نارملی جب ہم قرآن شریف کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی بات کرتے ہیں عرب کی، تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس وقت یعنی کہ 7ویں صدی کے اندر جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیدائش مبارک ہوتی ہے اور اپنی جوانی کا ایک دور وہاں سے آغاز ہوتا ہے جس میں وہ تجارت کرتے ہیں اور ٹریڈ روٹس پہ جاتے ہیں، اس زمانے میں بڑے بڑے فلاسفر یعنی کہ ارسطوٹل، پلیٹو، سقراط کا زمانہ گزر چکا ہے۔ جالی نوس جیسے لوگ جنہوں نے میڈیکل سائنس کے اندر بے شمار ترقی کی، انسان کے ماں کے پیٹ میں بننے کا طریقہ کار، انسان کا اعصابی نظام، انسان کے دوسری جنسی معدے اور دل کے نظام کے متعلق جیسے تیسے تحقیق شروع ہو چکی ہے۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ ان حلقوں کے اندر 100% اس بات کا گمان کیا جا سکتا ہے بڑے یقین یا وثوق کے ساتھ کہ یہاں پہ ان حلقوں کے اندر وہ لوگ جو پلیٹو، ارسطوٹل، جالی نیوس اور دوسرے بہت عظیم اور بڑے بڑے فلاسفرز کو جانتے تھے، ان سے منسلک لوگ موجود تھے اور وہاں پہ یہ ڈسکشنز بھی ہو رہی تھی۔ تو ایسی ماحول کے اندر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی، ایک ایسا امی کی وہ ڈیفینیشن ماننے سے قاصر ہوں۔ ہاں، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں یا مان سکتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی مدرسے، اسکول یا یونیورسٹی سے علم حاصل نہیں کیا ہوگا، یا کسی ایک باقاعدہ استاد سے علم حاصل نہیں کیا ہوگا۔ یہ ان کی ماشاءاللہ اللہ کریم کی دی ہوئی ایک نیچرل انٹلیکٹ کی ابیلٹیز تھیں کہ وہ بذات خود ایک بہت بڑا بہترین قسم کا انٹلیکچول برین کے حامل انسان تھے، جو چیزوں کو پرکھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا اور اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکتا تھا۔ یہ بات دل کو اور دماغ دونوں کو ماننے والی لگتی ہے۔ اب آئیے اس بات پہ کہ میں یہ بات امی سے شروع کیوں ہوا۔ بیسیکلی امی ہونے کے لحاظ کے علاوہ میرا ایک بیک گراؤنڈ میں شروع سے یہ تھاٹ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے
اور مذاہب یا میتھولوجی نے چاہے انسانی دماغ کے اختراع کے طور پر یا خدا کی دی ہوئی طاقت یا خدا کی رہنمائی کے طور پر کام شروع کیا، تو اللہ کریم کی مجھے اسکیم آف تھنگ ہمیشہ سے یہ لگتی ہے کہ اللہ کریم کسی بھی چیز کا انٹلیکچوئل یا جو سا اس کا ایک ریسرچ کی میتھڈالوجی کو ٹک کروا دیتے ہیں، اور انسان اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق مل جل کے یا اکیلے میں یا پرابلمس کی صورت میں ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے انٹلیکچوئل جرنی کو جاری رکھتا ہے، جس میں بہت دفعہ وہ کامیاب ہوتا ہے کچھ کام کی چیزیں ڈھونڈنے میں، اور بعض دفعہ ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک، یعنی کہ جب تک آسمانی کتابیں یا آسمانی طور پہ دیوی دیوتا یا پروفٹس یا رسول یا نبی آتے رہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اسکیم آف تھنگ اس طرح سے لگتی ہے کہ جیسے جب انسان ایک خاص طرح سے اپنے آپ کو کہیں ڈیولپ کر لیتا ہے یا بعض علوم کے تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ علوم سماج کا یا ایک پڑھے لکھے معاشرے کے ایک حصے کا حصہ بن جاتے ہیں، تو خدا اپنی ان انسانی اچیومنٹس کا ذکر اپنے رسولوں، نبیوں، دیوی دیوتاؤں اور آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی کرتا ہے۔ اس طریقے سے ان اچیومنٹس کو انڈورسمنٹ ملتی رہی، یا انڈورسمنٹ کے علاوہ رہنمائی ہوتی رہی کسی اور رخ کی طرف۔ تو بیسیکلی ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا اور سمجھنا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات مبارک کی پیدائش ہوئی ہے 7ویں صدی عیسوی کے اندر، تو اس وقت تک کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ انسان بچے کی پیدائش سے لے کر آسمانوں کی بہت اتھاہ گہرائیوں یا بلندی تک چیزوں کے متعلق جانتا ہی نہیں تھا۔ انسان 7ویں صدی عیسوی تک بہت ساری اچیومنٹس کر چکا تھا علمی میدانوں کے اندر، اور بہت ساری چیزیں جاننا شروع ہو گیا تھا۔ عرب کا یہ دور 7ویں صدی کا کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ انسان ابھی غاروں میں رہ رہا ہو، نہ اس کو بچے کی پیدائش کا پتہ ہو، نہ اس کو خون کے لوتھڑے کا مطلب پتہ ہو، نہ اس کو دماغ کے کام کرنے کا طریقہ کار پتہ ہو، نہ اس کو بیماری اور تندرستی کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی نہ پتہ ہو۔ بہت کچھ ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف اصل میں بک آف سائنس اور بک آف ریلیجن یا بک آف فلسفی نہیں ہے۔ رسولوں، نبیوں، دیوی دیوتاؤں کا اصل کام بندے کو یا بندیوں کو یا مخلوق کو اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ساتھ جوڑنا، اس کے ساتھ اس کا حصول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار بتانا، اور سب سے بڑھ کر اس معاشرے یعنی دنیاوی معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی اخلاقی تربیت کرنا ہے۔ تو میری سمجھ کے مطابق جس طرح سے میں نے آپ کو اپنا امی ہونے کے متعلق پوائنٹ آف ویو پیش کیا، میں دوسری چیز یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اللہ تعالیٰ کی تعارف، اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق کے بعد جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز سیکھنے والی ہے اور ان کی ذات مبارک سے لینے والی ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو میری نظر میں کتاب قرآن کے اندر دو بڑے مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کے احکامات کون سے ہیں جس کا ماننا ضروری ہے، اور ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ماڈل شخصیت کے طور پر اتاری گئی، ان کی طرح کے اخلاق بنانے کی کوشش کیسے کرنی۔ اب آئیے میں آخری نبوت والے موضوع کی طرف تھوڑا سا مزید ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ابھی تک بات کر لی امی ہونے کی، میں نے بات کر لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈ روٹس پہ چلنے کی، ہم نے بات کر لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز اور کیپیسٹی کی، ہم نے بات کر لی ان کے مختلف لوگوں اور مختلف اقوام کے لوگوں سے ملنا جلنا،
یعنی کہ چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ عرب کے دوسرے ممالک ہوں، ان لوگوں کی بود و باش اور معاشرت کے متعلق علم کا حصول ہونا میرے خیال کے مطابق، اور ڈاکٹر حمید اللہ کے ریفرنسز مجھے اس بات کو ماننے میں مزید سپورٹ دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیزوں کا متعلق ویل ورس تھے۔ اب آئیے آخری نبی ہونے کا کنسپٹ میں کس طرح سے دیکھتا ہوں، اور اس کو نہ صحیح امپلیمنٹ اور سمجھنے کی وجہ سے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیجئے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آخری آیت اترتی ہے حج کے موقع پہ، الجوم اکملت علی، یعنی کہ آج میں نے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ دوسری چیز جس کو ہم بہت زیادہ آج تک جس پہ ہم نے غور ہی نہیں کیا، وہ یہی آیت مبارک ہے۔ دین مکمل ہو جانے کو میں دو طریقے سے لیتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام، جو ہمارے پاس ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن، ہمارے اس بینگ مسلم بھی ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں، ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ان سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک جتنے بھی دینی احکامات، طریقہ کار آنے تھے، جہاں جہاں پہ انسان کو جس طرح کی اور جون سی اور کون سی رہنمائی چاہیے تھی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کریم سے رابطے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے اور ماننے کے لیے، وہ مکمل کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد نبوت، رسالت کا دروازہ بند۔ اب مزید کسی الہامی یا آسمانی کتاب یا اللہ کے کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ انسان کو انٹلیکچولی، ریلیجسلی، مورلی جو چیز اللہ کا پیغام پہنچنا تھا، جس طریقے سے پہنچنا تھا، جو اس کو کرنا چاہیے اور جو نہیں کرنا چاہیے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیا گیا۔ یعنی کہ ایک پورا کا پوری چیز مکمل ہو گئی۔ الجوم اکملت دینکم، یعنی کہ ایک دین جو اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام تھا، رہنمائی تھی اپنے متعلق اور بہتر دنیا گزارنے کے متعلق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ مکمل کر دی گئی۔ اب ہوا کیا؟ کیوں اس کے فکری پہلو میرے خیال میں، یا میرے جیسے عام آدمی کے خیال میں، اس کے فکری پہلو کو کیسے اجاگر نہیں کیا گیا یا نہیں ہونے دیا گیا؟ سب سے پہلے تو صورتحال دیکھ لیتے ہیں کہ بنی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ اشارہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات۔ ایک طرف ہم اس آیت کے تناظر میں اور قرآن کریم کی تناظر میں یہ مانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مکمل ہو گئیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے روپ میں جو رسول یا دوسرے مذاہب میں دیوی دیوتا یا اوتار اس طرح کے بھیجنے تھے، وہ بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے سے بات مکمل کر دی۔ تو جب مکمل کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اتنا بلوغت پا چکا تھا کہ جہاں کبھی کسی زمانے میں میتھولوجی کی صورت کے اندر اس نے یا سپرسٹیشنز کے ذریعے سے اس نے جادو، میتھولوجی کی وجہ سے دیوی دیوتاؤں کے بعض سچے اور بعض ذہنی اختراع کے طور پہ چیزیں بنانی شروع کی تھیں، اور جس کے متعلق اللہ کریم اپنے مختلف برگزیدہ ہستیوں یعنی نبی رسولوں کے ذریعے سے اس کی اصلاح اور اصل پیغام پہنچاتا رہا تھا۔ ونس فار آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ آ کے وہ چیز مکمل ہو گئی، یعنی کہ اب انسان کو قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی سنت مبارک کے ہوتے ہوئے دوبارہ سے کسی اور انسان کی ضرورت نہیں رہی جو ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دے، بات چیت کرا دے، کمیونیکیشن کرا دے، بلکہ انسان کو تمام چابیاں قرآن کی صورت میں
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی صورت میں اس کو دے دی گئی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا یوں کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے بہت زیادہ ایکسپینشنز کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور تقریباً کہتے ہیں کہ دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ بھی مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، تو اس پازیٹیوٹی کے ساتھ شاید کچھ پرابلمز بھی آ گئیں، کیونکہ عرب کا معاشرہ ایک سادہ لوح معاشرہ تھا۔ وہ چیزوں کے متعلق جانتا تو اس وجہ سے تھا کیونکہ جس طرح امی ہونے کا ہم غلط مطلب لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم مکہ والوں کو بالکل خدا نہ خواستہ جاہل سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ جہالت جو ان سی تھی وہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے تھی، وگرنہ مکہ دنیا کے بڑے ٹریڈ روٹس میں سے ایک ٹریڈ روٹ تھا۔ وہ لوگ انتہائی شارپ، سمجھدار اور تجارت کو جاننے والے لوگ تھے، جاہل نہیں تھے، لیکن طبیعتاً اور رہن سہن کے اندر ان کے اندر ایک خاص قسم کی سادگی تھی، اور کلچر کے بے شمار آئٹم جو دنیا کے باقی جگہوں پہ موجود تھی وہ عربوں کے ہاں نہیں موجود تھی۔ تو جب عربوں کو ان ایکسپیڈیشنز یا ان وارز کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں، جیسے روم میں، ایران میں، مڈل ایسٹ کے اندر، ہندوستان تک اپنی فتوحات کی وجہ سے مختلف آبادیاں اپنے کلچر کے سمیت یہاں پہ انیکس ہوئیں، تو بہت سارے کلچر جو ان سے بڑے پیچیدہ قسم کے تھے اپنے لحاظ سے اور عربوں سے بالکل نئے مختلف تھے، وہ آہستہ آہستہ اسلام کی چھتری کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری نبوت کے حوالے سے دو ایسی چیزیں داخل ہوئیں جنہوں نے ایونچولی جا کر آخری نبوت کی یا نبوت کے اختتام کی جو فائدے تھے یا جو اس کے فکری پہلو تھے، ان کو زبردست طریقے سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان علاقوں کے ذریعے سے، فتوحات کے ذریعے سے، یہ سادہ لو عرب آخر کار گریک فلسفے سے متعارف ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح دو ہی بڑی شخصیات ہیں پچھلے 3000 سال کے اندر جو سب سے زیادہ انسانی ذہن کو انفلوئنس کرتی ہیں، ایک پلیٹو یعنی کہ افلاطون، اور ایک ارسطوٹل یعنی کہ ارسطو۔ پلیٹو کی جو لوگ پلیٹو کو جانتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فی زمانہ روحانیت کے اندر یا تصوف کے اندر جتنے بھی خیالات چل رہے ہیں اس کے 70-80% کا جو موجد ہے وہ پلیٹو ہے، کیونکہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ کبھی میں علیحدہ آپ کو بتاؤں گا کہ افلاطون اور تصوف اور اسپریچولیٹی کا تعلق کیا ہے اور اس کے ریفرنسز کیا ہیں، لیکن یہاں پہ صرف میں اسی پہ بات کو روک رہا ہوں۔ دوسری چیز، اس فلسفیانہ افکار کا جو اثرات ہوئے سو ہوئے، کلچر خاص طور پہ جیسے مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ یا خاص طور پہ اس سے بھی بڑھ کے جب ہندوستان میں پہنچے تو یہ ان کے لیے ایک بڑی نئی سی دنیا تھی۔ لات اور عزا کے بتوں کی وجہ سے بت پرستی یا پوجا، مورتی پوجا وہاں پہ بھی موجود تھی، جس کو آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ کنورٹ کر دیا گیا، یعنی کہ فگریٹو خدا کا کنسیپٹ ہی ان کے اندر سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن لات اور عزا کے کنسیپٹس کے اندر اور ہندوستان میں موجود مورتی پوجا کے کنسیپٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں پہ مورتی پوجا کے کنسیپٹس نے، شادی بیاہ کے رسموں نے، میلوں ٹھیلوں نے، یاد منانے نے، جس یاد منانے کو آہستہ آہستہ یہاں پہ میوزک نے بہت سارے نئے کلچرل ویلیوز دے دیے سادہ عربی اسلام کے اندر۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اختتام نبوت یا ختم نبوت کے جو فکری پہلو ہیں، ان دو چیزوں نے اس کو سب سے بڑا نقصان دیا۔ وہ کیسے؟ اس ساری بحث، یہ جو پلیٹونک اسپرچولیٹی ہے اور جو ہندو یا انڈین کلچرل چیزیں ہیں، ان کی اثرات اس طرح سے ہونے شروع ہوئے کہ آہستہ آہستہ
ایک نیا روپ نکلا، اور وہ روپ تھا برگزیدہ ہستیوں کا۔ اس چیز کو مزید ان دو چیزوں کے علاوہ آہستہ آہستہ تیسری چیز نے بھی سپورٹ دی، وہ تھی عیسائیوں کے اندر کی اسپرچویلٹی اور عیسائیوں کے اندر کلیسا کا انتظام، جو باقاعدہ حکومت در حکومت، بلکہ حکومتیں اور کنگز بھی یا ان کے انڈر ہوتے تھے یا ان کے انفلوئنس میں ہوتے تھے۔ یہاں سے مسلمانوں نے لیا ایک ایسی ہستیوں کا کنسپٹ کہ جو ایک دفعہ پھر سے خدا سے رابطہ کر سکتی تھی، خدا سے رابطہ کروا سکتی تھی، مخصوص افکار اور پریکٹسز کے ذریعے جو سادہ لوگ عرب جانتے ہی نہیں تھے، اور آغاز اسلام کے اندر اس طرح کی چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا، جیسے رقص، موسیقی، ایک خاص طرح کے حال کے اندر ڈھول تماشے، پھر اس طریقے سے کچھ وظائف کا اونچی آواز میں رقص و سرور کے ساتھ پڑھنا، یا کچھ الفاظ کو بار بار دہرانا۔ یہ چیزیں ارلی اسلام کے اندر موجود نہیں تھیں، بلکہ کلچرلی یہاں پہ آئیں، اور ایک قسم کا یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں نے ڈیورژن لگا کے دوبارہ سے وہ چیزیں جو اختتام نبوت یا ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کریم نے بند کروا دی تھیں، ان برگزیدہ ہستیوں یا مقدس شخصیات کے کنسپٹ نے ان کو دوبارہ سے اجاگر کیا، اور اس طریقے سے اجاگر کیا کہ انسانی ذہن کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ تمہیں آج بھی قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے علاوہ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے ملوا دے۔ بات اگر صرف برگزیدہ ہستیوں کے سیکھنے سکھانے تک ہی محدود رہتی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر استاد کے سمجھ آ سکے۔ لیکن جو سب سے ڈینجرس چیز ڈیولپ ہوئی پچھلی کافی صدیوں کے اندر، اور خاص طور پہ تب جب ان مسلمانوں نے سائنس، فلسفے اور آرٹ میں انٹلیکچوئل کام کرنا چھوڑ دیا، وہ ان مقدس ہستیوں کے سے ریلیٹڈ یہ چیز تھی کہ تقریباً ابھی میں بات کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ کا ذہن اس بات کو نیگیٹیولی جھٹک دے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن جب آپ تسلی سے سوچیں گے میری اس بات کو تو مجھے یقین ہے مجھ سے ایگری کریں گے۔ ہمارے اسلام کے اندر بھی ایسی برگزیدہ ہستیوں کو پیغمبروں، رسولوں کے علاوہ بھی متعارف کرا دیا گیا جو کسی قسم کی بھی غلطی سے مبرہ ہیں۔ یعنی کہ جس طرح سے ایک کنسپٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ تمام رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کو معصوم یا غلطی سے پاک اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے یا ان شخصیات نے اتنی بڑی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بھی ہوتا ہے، اس کو پریکٹس کر کے دکھانا بھی ہوتا ہے، اور اس کی تبلیغ بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو معصوم الخطا کا کنسپٹ سمجھ آتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میرے جیسے لوگ رسول اور نبیوں کے علاوہ یہ کنسپٹ ماننے سے ہمیشہ سے مشکلات کا شکار رہے ہیں کہ کیسے کوئی اور انسان بھی معصوم الخطا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں، معصوم الخطا ہونا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کروا دینا، ایز اے مدرس نہیں، مدرس والی چیز، تدریس والی چیز کو میں ماننے والے لوگوں میں سے ہوں، لیکن نعوذ باللہ استغفار، رسولوں اور نبیوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دینا، رسولوں اور نبیوں کی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور گفتگو کر لینا، رسولوں اور نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینا، یا اس طرح کی باتیں کو دعویٰ کرنا، میرے خیال کے مطابق کاری ضرب ہے ختم نبوت کے اوپر۔ اور اس کو میں کہتا ہوں ختم نبوت کے فکری پہلو جن سے تھے، جس کی وجہ سے انسان نے انڈیپینڈنٹ ہونا تھا، اپنی انٹلیکٹ کا استعمال زیادہ کرنا تھا، اپنی دنیاوی کوششوں
پہ اللہ کی رحمت کے ساتھ زیادہ انحصار کرنا تھا، سائنسز کے اندر، فلسفی کے اندر، آرٹ کے اندر زیادہ تحقیق و ترقی کرنی تھی اور دنیا کے لیے بہتر چیزیں لے کر آنی تھیں، وہ نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے آج نتیجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو زیادہ تر مسلمان ہیں، اور مسلمان کیا جو بھی مذہبی شخصیت ہوتی ہے اس کو کیونکہ اس فکری پہلو کا تعلیم ہی نہیں دی گئی، تو مذہبی لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحقیق و علم کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ بات بہت بدقسمتی کی ہے کہ آج ہمیں بے شک اچھا لگے یا برا لگے، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ 16ویں صدی کے بعد جوں ویسٹ نے ریلیجن سے دور ہونا شروع کیا، ریلیجس تھاٹ سے، کلیسا سے، برگزیدہ مقدس ہستیوں کو فائنل سمجھنے سے وہ سائنس، آرٹس اور فلسفے میں ترقی کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ ان کو باندھنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہیں تھا، ان کو کسی مقدس شخصیت کی اجازت کی ضرورت نہیں رہی، ان کو کسی مقدس شخصیت کے کہے ہوئے لفظ کی رد میں جانے سے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے لیے یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جذباتی طور پہ نہیں بلکہ علمی اور تحقیقی طور پر بہترین اور مکمل ترین شخصیت سمجھتا ہوں، اور ان کی جو ذات مبارک ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے زبانی جمع خرچ تو ضرور کی، ہم نے ان کے ساتھ عقیدت کے جلوس تو ضرور نکالے، ہم نے ان کے متعلق نعرہ بازی تو ضرور کی، ہم نے ان کے متعلق سیمینار اور تقریریں تو ضرور کی، لیکن جو اصل چیز ان سے لینے والی تھی، یعنی اسوائے حسنہ، اور اسوائے حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ان کے ذریعے سے، اور علم و تحقیق کے میدان میں اور اکنامکلی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا، ہم نے اس کا 0.1% بھی اتنی بڑی شخصیت سے نہیں لیا۔ تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر ابھی تک، اور خاص طور پہ بر صغیر، جس کو اب ہم بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں، یہاں پہ ختم نبوت کے فکری پہلو کے اوپر کام سرے سے ہی نہیں ہوا۔ ہم آج بھی، آپ ایک کوشش کر کے دیکھ لیں، ویسے کوشش نہ کیجیے گا، مارے جائیں گے، خدا نہ خواستہ اپنے ارد گرد کسی شخصیت، کسی بندے کو، اگر وہ کسی مذہبی شخصیت کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ شرعی ہو، آپ کم از کم اس کو صرف یہ کہہ کے دیکھ لیں کہ بھائی آپ کے ان صاحب نے شاید یہ بات غلط کی ہے، یا ان کو سمجھ نہیں آئی، یا یہ غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ بندہ یا بندے آپ کا سر پھاڑ دیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے مار ہی دیں، یا آپ کے ساتھ کوئی بہت ہی سخت عمل کر دیں گے، کیونکہ جس طریقے سے مسلمان انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسا رہیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں گستاخی کا خیال بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ کرنا اس لیے صحیح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر درود شریف اللہ کریم خود بھیج رہے ہیں، قرآن ان کے ثبوت کے طور پہ موجود ہے، ان کی ساری زندگی ثبوت کے طور پہ موجود ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم یہ والا پروٹوکول، یہ والی حیثیت آپ دل سے بتائیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیا کسی کو دے سکتے ہیں؟ اس بات کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب سادہ صرف یہ نہیں ہے کہ نبی اور رسول اب مزید نہیں آئیں گے، نبی اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اور رسول نہ آنے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور انٹلیکچولی کیا تبدیلی واقع ہونی چاہیے، تاکہ پتہ لگے ہاں واقعی ختم نبوت ہو گئی ہے،
کان کو ایک کی بجائے دوسری طرف سے پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اپنا مکمل ایمان ختم نبوت پر رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔